अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पड़ोसी मुल्क भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त तरीके तलाश कर रहा है कि किस तरीके से अपनी खिफ़त को कम किया जाए, शर्मिंदगी को छुपाया जाए। गुज़श्ता रोज़ एक ख़िताब किया गया और आज फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि एक फुटेज और फिर कुछ तस्वीर जारी की गई हैं इंडियन मीडिया को, जिसमें नरेंद्र मोदी को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर के सामने देखा जा सकता है। ये लॉन्चर उसी मकाम पर मौजूद है जहां पर पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया था। भारत और भारतीय मीडिया इस वक्त फेफड़ों का जोर लगाकर ये दावे कर रहा है कि देखें, ये है वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको आपने तबाह करने का दावा किया था और ये जू का तू मौजूद है, नरेंद्र मोदी के अकब में देखा जा सकता है। और इसके ऊपर अब खुशियां मनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिमोलिश करने का दावा डिमोलिश हो गया। लेकिन इससे पहले कि आप उनकी इस कहानी पर यकीन करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, उन्होंने जब इस हवाले से ब्रीफिंग दी कि हमने एग्जैक्टली किस चीज़ को निशाना बनाया था, क्या कहा था, सुनिए। प्रोड्यूसर साहब, ये दोबारा दिखाइए ये तस्वीर। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, नरेंद्र मोदी जिस चीज़ के सामने खड़े हैं, ये लॉन्चर है, ये मिसाइल लॉन्चर है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने वाज़े तौर पर यह बताया सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कि जिस चीज़ को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया वो चीज़ बोर्ड रडार था। अब नरेंद्र मोदी की टीम, उनके लोग उनको ये बताना भूल गए कि अगर आप इस लॉन्चर की जगह अपने अकब में चीज़ बोर्ड रडार को दिखा देते, उसको फिक्स करके दिखा देते, तो शायद आप पाकिस्तान के इस दावे को झुटला सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रही कि अपनी आवाम को किस तरीके से सेटिस्फाई करें। गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर में नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के मिसाइल्स, पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले ड्रोन तिनके की तरह हवा में बिखर गए। क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, ज़रा सुनिए। कैन यू एक्चुअली इमेजिन 1.5 अरब आबादी का मुल्क, उसका वज़ीर आज़म, और अगर कोई चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन जाए तो फिर लोगों के दिमाग की लस्सी इस तरीके से बनाता है। ये 8 अरब लोगों से गुफ्तगू हो रही है। पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स, पाकिस्तान से भेजे जाने वाले ड्रोन्स वो हवा में नष्ट कर दिए गए। लेकिन एक ही सांस में झूठ दर झूठ, इसके फौरन बाद नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि पाकिस्तान ने किस किस तरीके से कहां कहां हमला किया। क्या कहा, सुनिए। तो वो जो हवा में नष्ट हो गए थे, फिर उन्होंने निशाना बनाया। हम तो ये समझने से कासिर हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से आने वाले तमाम मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया था, तो फिर ये जो दावा है, जो सिविलियन टारगेट्स का बताया जा रहा है, ये हमदर्दी समेटने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से मैप कोऑर्डिनेट, सैटेलाइट इमेजेस वाज़े तौर पर रखे गए और फिर इंडिया के शहरियों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट डाली, इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया कि भारत के मगरबी फ्रंट पर मौजूद तमाम एयर बेसेस और मिलिट्री टारगेट्स को सक्सेसफुली टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान कुछ इस किस्म का भी दावा किया, कुछ गुफ्तगू की, जिससे हैरानी ये होती है कि ही सो नाइव, वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो किस माइंड सेट में जा चुके हैं। परहैप्स इट इज़ हिज वाटरलू मोमेंट, ही हैज़ कम टू दैट। नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि हम तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की फौज हमारे साथ मिलकर ये हमला करेगी, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। क्या कहा, सुनिए। नरेंद्र मोदी बेवकूफ़ नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत चालाक है। वो अपनी आवाम को और इस दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो सिनेरियो ओपन अप हो चुका है, इसमें पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात जूं की तू मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी धाक भी बिठाई और मैदान जंग में ये मार्का जीता। लेकिन अब हमारे सामने जो मार्का दरपेश है वो है मज़ाकरात का मार्का। क्या पाकिस्तान ने जो लड़ाई मैदान में जीती, मेज़ पर भी पाकिस्तान वो लड़ाई जीतेगा? चाइना फैक्टर, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़किया निगार वहीद हुसैन साहब। साथ ही स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। और एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब, रिटायर्ड, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। नरेंद्र मोदी की कुछ गुफ्तगू मैंने सुनवाई। हमारी तरफ से तो वाज़े तौर पर यह दावा किया गया था कि चीज़ बोर्ड रडार, उसको निशाना बनाया गया, उसकी सैटेलाइट इमेजरी भी हमने जारी की थी। और नरेंद्र मोदी आज लॉन्चर के सामने खड़े होकर किसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितना बड़ा ये फीट है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है बाय अटैकिंग इंडिया वाइल रिमेनिंग इनसाइड पाकिस्तान।
بہت شکریہ عیسیٰ صاحب، آپ مجھے انوائٹ کیا آپ کے چینل کا۔ دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے، جنگ لڑنا اور چیز ہوتی ہے، میڈیا پر بیٹھ کر بیک گراؤنڈ میں لانچرز کھڑے کر کے اور چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ابھی اسی تقریر میں شاید کہا کہ یہ آپریشن سندور میں پاز آیا ہے، یہ آپریشن سسپینڈ کیا گیا ہے، ختم نہیں کیا گیا ہے۔ تو میں آپ نے بڑی سیریس باتیں کہی ہیں، آپ کو تھوڑا سا لائٹر ٹون میں بھی ایک میں جواب پہلے دے دوں۔ میں بھی مانتا ہوں کہ آپریشن سندور سسپینڈ کیا گیا ہے، کیونکہ اب بالی ووڈ کے ڈائریکٹرز میں یہ ریس لگ گئی ہے، آن دا سیریس نوٹ، اور میں مذاق نہیں کر رہا، آپ چیک کر سکتے ہیں، ریس لگ گئی ہے نام آپریشن سندور رجسٹرڈ کرانے کا فلم بنانے کے لیے۔ تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سسپینڈ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بالی ووڈ میں کنٹینیو رہے گا، ایز اے فلم بنے گی اس کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دس از آن دا لائٹر نوٹ، آئی تھاٹ کہ یہ میں اور سیریس نوٹ پہ بائی دا وے ڈائریکٹرز میں مقابلہ لگ گیا ہے کہ مجھے رجسٹریشن کا یہ نام دیا جائے، مجھے کاپی رائٹ اس کا دیا جائے، میں نے اس نام پہ بنانی ہے۔ یہ اس سینس میں تو انشاءاللہ کنٹینیو رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ بالی ووڈ میں چلتے رہیں اس طرح۔ لیکن آپ نے خود ہی کہا یہ 1.4 بلین لوگوں کا ملک ہے، اور 1.4 بلین کے کوئی پاگل نہیں ہے، اپنا مستقبل اچھا چاہتے ہیں، اکانومی چاہتے ہیں، اپنی نوکریاں چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اتنا وزیر اعظم ایسا ہو جو ڈٹرمنڈ ہو کہ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہوں۔ دیکھیے دنیا میں موقع دنیا بار بار نہیں دیتی۔ جو لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں، T20 میں T20 ہوتے ہیں، 21 اوورز نہیں ہوتے کہ ہم نے آخری اوور میں تو کھیلنا تھا، اگر 21 اوور ہو جاتے تو پھر دیکھتے ہم کیا کرتے۔ پہلے انہوں نے 2019 میں یہ کہا کہ اگر 21واں اوور ہو جاتا تو اصل میں چھکے تو میں نے اس میں مارنے تھے، اگر ہمارے پر رافیل ہوتا، پھر آپ کو رافیل مل گیا۔ یہ آپ کا ڈریم ایئر کرافٹ تھا، آپ کی وش لسٹ میں تھا کہ یہ جہاز ہمیں مل جائے، آپ کو مل گیا، 1 نہیں 2 نہیں 3 آپ گروائے۔ اور سب سے مجھے حیران کن بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ایئر فورس کے پاس اتنی بڑی مائٹ ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی چانس ملتا ہے، آپ روزانہ وار مونگرنگ کر کے لوگوں کو مجمع نہیں لگا سکتے۔ اگر کسی جادوگر کا یہ پتہ چل جائے نا، فراڈ پکڑا جائے کہ یہ ٹوپی وہاں سے نکالتا ہے اور رومال وہاں سے نکالتا ہے، تو لوگ کھڑے نہیں رہتے وہاں، پھر چلے جاتے ہیں گھروں کو، جب پتہ لگ جائے کہ کبوتر کہاں سے نکال رہا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ ڈرامہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ہائی وائی کریٹ کر سکتے ہیں، شور مچا سکتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو اسٹرینتھ جو انہوں نے ان کی سپورٹ ہوئی ہے ان کو، دیکھیے میں ایز اے فائٹر پائلٹ میں اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، تو میں اس میں ایک حساب لگا رہا تھا۔ دنیا کے جو ٹاپ 10 اس وقت فائٹر جہاز ہیں، اس میں 4 ٹائپس اس وقت ہندوستان کے پاس ہیں اس وقت۔ اس میں ڈیٹیلز میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اتنے بہترین جہاز ہونے کے باوجود، رافیل آپ کے پاس 36 جہاز تھے، اس دن 33 یا 34 جہاز میں نے کنفرم کیا ہے، 1 2 یا 3 جہاز ان کے مینٹیننس کی وجہ سے ڈاؤن تھے، وہ نہیں اڑے، باقی 34 جہاز آپ کے اس وقت ہوا میں اڑ رہے تھے۔ صحیح۔ آپ نے Su-30 جیسے جہاز کو اکٹھا کیا، اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ بھی جہاز ہے، نیکسٹ موسٹ ماڈرن جہاز ہے، 35-36 کے قریب وہ اکٹھے کیے۔ جو آپ کے چینل پہ میں پہلی دفعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، Su-30 ڈوئل سیٹر جہاز ہے، یعنی 2 پائلٹ بیٹھتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے 40 پائلٹوں کا مقابلہ ان کے تقریباً 100 پائلٹ سے ہو رہا تھا، صحیح، کیونکہ ان کے ہر جہاز میں 2 پائلٹ بیٹھے ہوتے۔ تو اتنا کچھ سچویشنل اویئرنیس ہونے باوجود، اتنی اپنی انگیجمنٹ کے رولز کے مطابق آپ نے میرج کروایا۔ جس چیز کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر رہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز ارما اورنگزیب نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے براموس کو ڈیفلیکٹ کیا، مس لیڈ کیا، مس انٹرپریٹ کرنے مجبور کیا، اور وہ نو مینز لینڈ کی طرف چلے گئے، یعنی پاکستان پر نہیں گرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا چاہیے کہ وہ براموز اگر وہ ایران میں گرے جا کر یا افغانستان میں گرے جا کر، تو ڈو یو تھنک کہ ایران یہ سمجھے گا کہ یہ ہندوستان نے پورا پاکستان کے اوپر سے اڑا کر بھیجا ہے، یا وہ سمجھے گا کہ پاکستان نے پھینکا ہے؟ شورلی وہ سمجھے گا کہ پاکستان کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ کتنا رسک ہے ریجنل سٹیبلٹی کے لیے، اور اگر ایک میزائل ایران میں جا کر لگے تو کیا کچھ ہوگا اس علاقے میں۔ آپ کو ایک اینگل یہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک اینگل جو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، جو ہمارے ایئر فورس کے نمائندے نے ضرور ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت 57 سول ایئر لائنرز اڑ رہے تھے پاکستان کی ایئر سپیس میں، اور ان کی بھی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا تھا، کئی ہزار مسافر کو۔ جو لوگ ہم نہیں ذکر کر رہے، اور مودی کو بتانے کی ہمیں ضرورت ہے، اگر ہم مذاکرات کے ٹیبل پر کبھی لے کر جائیں اور مجھے موقع ملے وہاں بیٹھنے کا، سوال ہی لکھ کر دینے کا، تو میں سوال یہ لکھ کر دوں گا کہ مودی صاحب آپ کی طرف تو اس وقت 250 کے قریب ایئر لائن اڑ رہی تھی، کیونکہ ہندوستان کی ٹریفک 4 اور 5 سے زیادہ ہے، اس کو ضرب دیں۔ اگر وہ ان ایئر لائنوں کو منع کرتے، سپیس ڈینائی کرتے، تو پاکستان کے ایئر ڈیفنس کو پتہ لگ جانا تھا کہ 250 ایئر لائنیں داخل نہیں ہو رہی ہندوستان میں، اس کا مطلب ہے یہ اٹیک کرنے لگے ہیں، ہمیں وارننگ مل جاتی۔ انہوں نے اپنی ایئر لائن کو بھی تقریباً 250 جہازوں کو، اور 50-57 ہمارے بھی، 300 ایئر لائنز اس وقت اڑ رہی ہیں۔
اور ذہن میں رکھیے گا کہ 110 فائٹر جہاز ہوا میں ہے. ذرا سینیریو میں بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر جہاز پر 4 سے 6 ایئر ٹو ایئر بیونڈ ویژول رینج میزائل لگے ہوئے ہیں. دن کا وقت بھی نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ویژولی ہو سکے. رات 12:30 بجے کی بات ہے. اگر ایک میزائل مس انٹرپریٹ ہو کے یا کوئی پائلٹ مس ریڈ کرتا ہے, چاہے وہ انڈین پائلٹ ہوتا ہے چاہے پاکستانی پائلٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پھر ایک انٹرپریٹ ہوتا, اگر پاکستان بھی غلطی سے مار دیتا تو انہوں نے کہنا تھا جی جان کے ہماری ایئر لائن کو مار گرایا ہے. صحیح. اچھا ایک چیز, ایک فنومینا جو سمجھنا چاہتا ہے, شاید ہر شخص سمجھنا چاہتا ہے, پوری دنیا خیر اس سوال کی کھوج میں ہے کہ یہ کون سا انویزیبل کل نیٹ ورک کہا جا رہا ہے اس کو, کہ پاکستان اور چین نے ایک ایسا کوئی کام کر دیا ہے کہ J-10C اس کا جو ریڈار ہے اس کی تو رینج سے ہی باہر تھا رافیل, اس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. ایک ایسا میزائل, ایئر ٹو ایئر میزائل PL-15 جس کی رینج شاید اتنی نہیں تھی, رافیل کو کس طریقے سے یہ کل اچیو کیسے ہوا؟ جی یہ میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ دیکھ کر آیا ہوں, چند ہفتے پہلے میں اسی آپریشنل بیس پر گیا تھا جہاں پہ J-10C تھے. فرسٹ ٹائم ایئر فورس چیف کی طرف سے مجھے اسپیشل پرمیشن دی گئی تھی اپنی ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں. میں پورا دن پائلٹس کے رہا, میں نے ڈاکومنٹری ابھی مہینہ پہلے اپلوڈ کی تھی تو یہ جنگ شروع ہو گئی. اور ان پائلٹس کے انٹرویو وہ علیحدہ انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے کیا ریزالو شو کیا تھا اور اپنی ڈٹرمنیشن شو کی تھی کہ جب وقت آیا تو ہم کیسے دفاع کریں گے. وہ مجھے ایک مہینے کے اندر ہی نظر آ گئی انہوں نے جس طرح پاک فضائے کا دفاع کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے مارا یا کیسے اس طرح وہ کیا کہ رینج میں نہیں تھا. PL-15 میزائل لگتا ہے J-10C پر, اس کے اپنے ریڈار کی. میں تھوڑا سا اور سمپل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رات کو کیا دن کو بھی پائلٹ صرف 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر سے زیادہ یا 15 کلومیٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا پائلٹ. ہیومن آئی, عام انسان کی آنکھ جو ہوتی ہے, جو 200 کلومیٹر دیکھ سکتا ہے وہ ریڈار دیکھ سکتا ہے. جو رافیل جب لیا گیا تھا, ہندوستان نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ ہوتا, تو اس وقت اس رافیل کے میزائل کی جو رینج تھی وہ 150 کلومیٹر تھی, جو ہمارے اوپر بہت ایج تھا. ہمارے پاس اس وقت ایمرام تھا F-16 پر بیسٹ, اور اس کی رینج آدھی سے بھی کم تھی. تو ہماری لمیٹیشن تھی کہ ہم بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اگر وہ رافیل ہوتا اور ہم J-10 نہ لیتے. تو پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کو ٹریبیوٹ ہے. پریزنٹ جو سربراہ ہیں انہوں نے فار سائٹڈ دکھائی اور ویژن دکھائی کہ ہم تو ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن چلے جائیں گے. انہوں نے فوری طور پر J-10C خریدا, اس کے ساتھ PL-15 خریدا. اس ریڈار کی, اس جہاز پر جو ریڈار ہے اس کی رینج ہے 200 کلومیٹر پلس, اور اسی طرح جو PL-15 لگتا ہے اس کی بھی رینج 200 کلومیٹر پلس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رافیل پر ہمیں 50 کلومیٹر کا ایڈوانٹیج ہو گیا. اس کو 150 کلومیٹر قریب آنا پڑے گا ہمارے, ہم 200 کلومیٹر سے اس پر پہلے فائر کر دیں گے اگر وہ قریب آئے گا تو. اچھا, ہم نے وہی PL-15 JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو بھی ماڈیفائی کر کے لگا لیا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 2 فلیٹ ہیں, JF-17 تھنڈر اینڈ J-10C جس کے اوپر PL-15 لگتا ہے جو 200 کلومیٹر پلس ہے. اس دن ہوا یہ تھا کہ انہوں نے 72 جہاز اڑائے, جس میں سے 33 جہاز تھے پریسائزلی رافیل, اور باقی جہاز نے پلگ کیے Su-30 اور میراج 2000 سے فل اپ کیا. ہر جہاز پر ایوریج, میں تھوڑی سا ٹائم لے رہا ہوں لیکن میں آپ کے ناظرین کو شاید بہتر سمجھا پاؤں, ہر جہاز پر 4 سے 6 ایئر ٹو ایئر ویپن لگتے ہیں, میزائل لگتے ہیں. تو آپ ذرا ویژولائز کریں کہ پاکستان کی طرف بھی 40 اڑ رہے ہیں, ان کی طرف بھی 70 اڑ رہے ہیں, اور اس وقت اگر آپ ضرب دیکھ لیں تو تقریباً 500 ایئر ٹو ایئر میزائل اس ایریا میں ہیں, اور اس میں سے 350 کے قریب ہندوستان کے جہازوں پر لگے ہوئے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 70 جہازوں کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجنا تھا. ان کا مقصد تھا کہ 20 کے قریب جہاز سٹینڈ آف ویپنز, یعنی دور سے اپنے بارڈر میں رہتے ہوئے پاکستان کے ٹارگٹس پر حملہ کریں گے, اور باقی 50 جہاز شوٹر کیٹیگری میں آئے تھے. یعنی انہوں نے کوئی اپرچونٹی دے کے پاکستان کے جہازوں کو مارنا تھا, 2 3 4 جتنے مار سکیں, تاکہ وہ اپنی لوگوں کو تسلی کرا سکیں اور یہ اطمینان دے سکیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا. اس انگیجمنٹ میں 1 گھنٹا چلی, جس میں الحمدللہ ہم نے یہ 5 کا جو اچیومنٹ کی ہے, جو کل ریٹ ٹھیک ہے. صحیح, میں آگے بڑھتا ہوں. میں آلسو لیٹ می انٹروڈیوس ڈاکٹر ظفر جسپال جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. چشتی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. ویری انٹرسٹنگ ٹیک. ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس سوال کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمایوں خان صاحب, پاکستان اور چین, ڈاکٹر جو وکٹر ہیں ان کی گفتگو جو ہے, وکٹر باؤ کی, باقی لوگوں کی, یہ تھی, یہ اندازے موجود تھے کہ شاید پاکستان جو ہے اور چائنا کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرے گا, وہ شاید ایک بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہوگا, اینڈ اٹ ایگزیکٹلی ہیپن لائک دیٹ. تو اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا یہ سمجھنا چاہ رہی ہے پاکستان اور چائنا کا جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ کتنا ڈیسائسو تھا. What's your take? تھینک یو عیسیٰ. میرا خیال ہے
دنیا کو پوچھنے سے زیادہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے. ہم ایک طرف مقابلہ کر رہے ہیں ایک اپنے سے 6 to 7 ٹائم نومیریکل اسٹرینتھ کے اندر بھی, اور بہت ساری اگر آپ اس کی اکنامک مائٹ بھی دیکھ لیں, اور وہ بھی ہو جس کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ اٹس لائک 7 to 10 ٹائمس. ہمارا اگر 7 سے 8 سے 10 کے قریب ہے تو وہ 70 سے 80 کے قریب ہے, کیونکہ بہت سارے بجٹ جو ہے وہ ہیڈز نون نہیں بھی ہوتے. تو اس کمپیریزن میں اٹس اے ہیوج ملٹری کمپیریزن ہے اگر آپ دونوں ملکوں کو دیکھیں. جہاں تک چین اور پاکستان کا تعلق ہے, میرا خیال ہے اس کے اوپر تو کتابیں لکھی گئی اور ہسٹری کے جو کلیشیز ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ کیا کس قسم کی دوستی ہے. میرا خیال ہے اس کرائسس نے وہ جو ملٹری ٹو ملٹری, یا جس کو ہم آئرن بردر کہتے تھے, یا جس کا بہت سارے لوگ اکثر جو ہے نا وہ تنزیہ بھی اس کا مذاق اڑاتے تھے, ویسٹرن نیشنز کی بات کر رہا ہوں, تو وہ میرا خیال ہے ایک تو بڑے حد تک جو ہے ہمیں جس PL-17-15 میزائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کی جو ڈیلیوری تھی یہ کافی عرصے بعد ہونی تھی, جو کہ ہمارا جس طرح ملٹری کی آپس میں کوآپریشن ہوتی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا, اس کو جلدی کیا گیا. اس کے بعد جو ہے JF-17 آلریڈی ہماری ڈیفنس جوائنٹ ڈیفنس کوآپریشن کے اندر ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے دنیا کا ایک سب سے بڑا ڈیفنس سسٹم جو ہے, جس کو ابھی پرائم منسٹر مودی صاحب بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے, اس سے پہلے جو ہے فرینچ اگر آپ ٹیکنالوجی کریں تو آپ دیکھیں کہ ویسٹرن ورلڈ کی جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے اس کو جو ہے ہماری جو ایکسپرٹیز تھی, ہمارے جو پائلٹس تھے, کیونکہ اکثر جو ہے کمپیریزن ہم دونوں فورسوں کے درمیان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین ہو میٹرز دا موسٹ, لیکن مشین کا بھی بہت بڑا اثر اور وہ ہوتا ہے. تو یہ جو کل کی گئی ہے, اور ابھی جس طرح مارشل صاحب بتا رہے تھے, کمڈو صاحب, اس میں بہت سارے جو ہے نا اندازے ہیں, 150 کلومیٹر سے لے کے 250+ کلومیٹر اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کے ایک ایسے ڈیفنس سسٹم کو جو ہے ٹیکل کرتے ہوئے ان کے جہازوں کو مارنا جو کہ آپ سے ڈبل یا ٹرپل سائز میں اس وقت ہوا میں تھے. تو دیٹ شوز کہ یہ کوآپریشن کیا, اور یہ کوآپریشن یہاں کی نہیں ہے. ہمارا جو سیٹلائٹ کا جو ایک دوسرے کے ساتھ لنکیجز ہے, دیٹ ہیز آلسو پلیڈ اے ویری سگنیفیکنٹ رول. اس کے علاوہ ہماری ملٹری ٹو ملٹری, ہماری نیوی ٹو نیوی, اور ہمارا جو انفارمیشن شیئرنگ کا جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. آپ کل پرسوں ہم انڈین ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, تو جو راہل گاندھی صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا, میں نے 2 سال پہلے کہا تھا, پارلیمنٹ کی ایک اسپیچ تھی کہ بڑی مشہور ہے گلوان کے انسیڈنٹ کے کہ آپ فوراً بعد, پاکستان کے ساتھ اکیلے نہیں لڑ رہے, آپ پاکستان اور چائنا کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور آپ ان کو اکٹھا لا رہے ہیں. ان کو اکٹھا کر دیا. اور ابھی بھی مختلف ان کے جو اینالسٹ ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کوآپریشن تو اپنی جگہ, ہماری اپنی جو فورسز ہے اس کی کیپیبلٹی بھی اتنی بن چکی ہے, obviously with friends and allies, کہ ہم اس کو سنگولرلی ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ ایک ہیوج اکنامک مائٹ آ جائے تو دین یو کین امیجن کہ جو ہے نا انڈیا, ان کے مختلف جو ایئر چیفز اور نیول چیفز اور آرمی چیفز کہتے ہیں کہ ہم وی آر ریڈی فار 2 front war. تو آپ کا ایک فرنٹ تو آپ سے سنبھالا نہیں گیا. اچھا, اور یہ جو ہے نا ہم کلیشے کی بات نہیں کر رہے, یا یہ جو ریٹورک کی بات نہیں کر رہے کہ سنبھالا نہیں گیا. آپ 22 اپریل سے لے کے اب تک کے جتنے ایونٹس ہیں, پاکستان ڈیفینس 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 ڈیفینس, اینڈ دین وین وی اناؤنس کہ جی انف آف ڈیفینس, ناؤ اوفینس پہ ہم 1 دن کے لیے گئے. اس کے بعد ایک دن بھی نہیں, 4-5 گھنٹے, 4-5 گھنٹے میں جو اچیو ہو گیا, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اچھا ہمایوں خان صاحب, مجھے اصل میں بریک پہ جانا ہے, میں آپ کے لیے بھی سوال چھوڑ جاتا ہوں, اور آبویسلی جو لارجر ڈسکشن ہے وہ اصل تو سوال یہ ہے کہ صرف جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان نہیں ہو رہی تھی, یہ ویسٹرن ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی مقابلہ تھا. ایک طرف رشین اور فرینچ فائٹر جیٹس تھے, دوسری طرف پاکستان کے پاس چائنیز فائٹر جیٹس تھے, ساتھ میں جو پاکستان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ چائنا میڈ ہے, رشیا سے S-400 انڈیا کے پاس تھا, اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز جو اسرائیل بناتا ہے وہ انڈیا کے پاس تھے, پاکستان کے پاس بختر شکن تھے. یہ کیسے مقابلہ جو ہے وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. پھر اس کے بعد جو ڈرونز ہیں وہ ہمارے پاس ٹرکش اور چائنیز اگر ڈرونز ہیں تو انڈیا کے پاس اسرائیلی ڈرونز ہیں, ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا, وحید حسین صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اس سارے معاملے میں جو نریندر مودی کی تقاریر ہیں ان سے کس قسم کا میسج مل رہا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وحید حسین صاحب, نریندر مودی نے جو گفتگو کی ہے, جس طریقے سے ہمیں تو میسج یہی ملتا ہے کہ اس کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی شرمندگی کیسے چھپائے, لیکن یہ جو بات کر رہا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ تیار رہیں اور ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوائے دہشت گردی کے اور POK کے اور کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کانٹ گو ٹوگیدر, پھر پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. یہ جو گفتگو ہے, ڈو یو تھنک کہ اینی ہوپس جو مذاکرات ہونے اس میں کچھ اچیو ہو پائے گا؟ اچھا, پہلی بہت شکریہ آپ کا, اس سوا آپ نے مدعو کیا مجھے.
دیکھیں ایک تو یہ جو انڈین جوکر ہے نا، اب تو یہ انٹرنیشنل، پہلے تو اس کو بچرف گجرات صرف کہا جاتا تھا، بٹ ناؤ آئی تھنک دیٹ ہی از این انٹرنیشنل جوکر. وہ جو باتیں کر رہا ہے، ہی از ایڈریسنگ ہز اون پبلک، اپنی پبلک کو ایڈریس کر رہا ہے. وہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ انڈینز نے منتیں کی مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک جو ہمارے بھی دوست ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بھی تعلقات ہیں، اور پھر امریکنز کو جس طرح سے انوالو کیا گیا ہے ساری صورتحال کے اندر، ہمیں انٹرنیشنل میڈیا آئی تھنک کہ اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں، امریکن میڈیا، یورپین میڈیا، مڈل ایسٹ کا میڈیا، ساؤتھ ایسٹ ایشین میڈیا، رشیا سنٹرل ایشین میڈیا، تو ہمیں وہاں سے دنیا کو پتہ. اور میرا خیال ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے بالکل صحیح کہا تھا کہ جب پاکستان کچھ کرے گا تو انڈین میڈیا کو نشر کرنا یا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور الحمدللہ اس کی گونج ویسا اس کی گونج ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ویسے ہی آ گئی. اب یہ مودی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی جو سیاہی اپنے منہ کے اوپر انہوں نے لگائی ہے اپنے ہاتھوں سے، اور ڈیلیبریٹ. دیکھیں پاکستان نے بہت آرام سے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو، پرائم منسٹر سے لے کے اسحاق ڈار صاحب سے لے کے انگیج کیا انہوں نے، اور یہاں تک انہوں نے کاکول میں آفر کر دیا کہ بھائی آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو وی آر ریڈی. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل وہ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس میں، حالانکہ ہمارا جب ہاتھ ہی نہیں ہے تو ہمیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اس کی. وہ اسی وجہ سے کہ یہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ ایک پاگل قسم کے آدمی ہیں، وہ گجرات کے بچر ہیں. انہیں انسانوں یعنی اپنے ہندوؤں کو انہوں نے مروا دیا ایک فالس فلیگ آپریشن کے اندر دوبارہ، اور ماضی میں بھی وہ یہی کچھ کرتے رہے کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں، اور اقتدار کی خاطر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اور اب ان کے پاس یہ جو کچھ بھی، یعنی دیر آر لاٹ آف کنٹرڈکشنز. آپ وہ ایک تصویر دیکھیں جاری ہوئی ہے جس میں ان کے ملٹری کے لوگ جو جب ہمارا جو آپریشن ہوا 10 کو، اس کے بعد اس کو جو ایکسپلین کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں، اینڈ دے ایکسیپٹڈ کہ 26 جگہوں کے اوپر ملٹری انسٹالیشنز. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا جی اسکول، کالج، فلانا مندر، یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں نا. ایسی کوئی تصویر کسی نے انڈین میڈیا نے نہیں دکھائی ابھی تک نہیں ان کو دکھائی. بھی مودی کی تقریر سے پتہ چلا ہے. آپ ہمارے جو لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر اینڈ ایئر فورس کے جو وائس ایئر مارشل ہیں اورنگزیب صاحب اور سعد رب نواز صاحب جو تھے، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں اور ان لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ کو واضح پتہ چل جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو صفائیاں دینے کی اب ضرورت نہیں ہے. why we are talking about the Indian media. وحید حسین صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب، 2005 میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی جاتی ہے، بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیموا کمکاسا کے معاہدے ہوتے ہیں، انڈیا کے اوپر کاٹسا کی سینکشنز نہیں لگائی جاتی، انڈیا کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں نہیں ڈالا جاتا. یہ جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ان کنسیشنز آپ ان کو کہیں گے، یہ جو کنسیشنز انڈیا کو ملی، آبویسلی ہر ایک کو اندازہ تھا کہ یہ انڈیا کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ اینٹی چائنا گیمز کرے گا، وہ چین کے خلاف ویسٹ کا سب سے بڑا اور اہم مہرہ ہوگا، امریکہ کا مہرہ ہوگا. کیا سبق آپ کے خیال میں سیکھا ہوگا، یا کیا یہ 4 دن کی کہانی میں دنیا کو آج کیا پتہ لگا ہوگا کہ وہ انڈیا جس کو چین کے خلاف تیار کر رہے تھے، وہ چین کی ٹیکنالوجی اور بڑی لمیٹڈ لیول پر، ہمارے پاس J20 نہیں تھے، ہمارے پاس J10 تھے، اس کے ساتھ جتنا آؤٹ سمارٹ کیا پاکستان نے؟ دیکھیں 2 چیزیں آپ کلیئر کریں. یہ ہم بہت زیادہ پاکستان کی ڈپینڈنسی آن چائنا شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چائنا ہمارا اسٹریٹجک الائے ہے، اکنامک پارٹنر بھی ہے، مگر وار میں ہم نے خود وار لڑی ہے جی. اور ہماری اپنی ٹریننگ ہے، ہمارے اپنے پائلٹس ہیں اور ہمارے اپنے فائٹر جیٹس کو ہینڈل کرنے والے لوور سٹاف ہے. ان کی پروفیشنسیز کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیں ہمارے آرم فورسز جو ہیں پچھلے 25 سال سے وار زون میں ہیں. پہلے ہم انٹرنیشنل ٹیررزم سے لڑ رہے تھے، اب ریجنل ٹیررزم سے ہم نبزماں ہیں. اس میں ہماری تینوں فورسز، چاہے آپ آرمی کو لیں، چاہے آپ ایئر فورس کو لیں، چاہے آپ نیوی کو لیں، یہ اینٹی ٹیررزم اور اس طرح کے ممالک جو کہ انڈیا ٹائپ ممالک ہیں، ان کے کیے جو جال بچھایا جاتا ہے ہمارے لیے، اس کو توڑ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان سے بھی ہمارے ساتھ. دوسری طرف آپ نے درست کہا کہ اگر آپ انڈیا US کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس کو میں کہتا ہوں،
इंडो यूएस थ्रेशोल्ड अलायंस। अब वो अलाय है, हम थ्रेशोल्ड अलायंस इसलिए कह रहे हैं कि एक ट्रीटी नहीं बनी जिसका आर्टिकल कहे कि दोनों का, लाइक जिस तरह नेटो है या अभी नॉर्थ कोरियन और रशियंस की ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ पार्टनरशिप, तो ये थ्रेशोल्ड अलायंस है। आपने सब एग्रीमेंट्स का नाम लिया, इससे ज़्यादा आपको मालूम होगा कि इंडिया इस वक्त 2016 से मोस्ट फेवर्ड नेशन या जिसको मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस गेन कर चुका है अमेरिकन से। मगर इंडिया में की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ जो अब अमेरिकन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रखना चाहता है, अमेरिका से बेनिफिट्स भी लेना चाहता है, मगर अपने रिलेशन और इंटरेस्ट दूसरों के साथ कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहता। ये S-400 अमेरिकन ने इनको ऑफ़र की थी कि हम आपको देते हैं, क्या कहते हैं, पेट्रियट पैक 3-4, मगर इन्होंने इनको प्रेफर किया। तो ये इंडिया इज़ एक्टिंग मोर स्मार्टर फॉर एन इकोनॉमिक पर्पसेस। तो इस सारी सिचुएशन में तीन चीज़ें हमें नज़र आई हैं। एक, इंडिया की ये जो अप्रोच है कि जहाँ से सस्ता वेपन मिला ख़रीद लिया या ब्लैकमेल करके लिया कि अगर आप नहीं दे रहे तो मैं उससे ले रहा हूँ। सेकंड, जो इंडिया की ट्रेनिंग है या कमिटमेंट, वो भी कंप्रोमाइज़ है। तीसरी चीज़, जहाँ हमें नज़र आता है कि हिंदुत्व फोर्सेस या अल्ट्रा नेशनलिस्ट का तो वो वोट बैंक ले रहा है, वहाँ पे लोग उससे अनॉय भी हो रहे हैं। आपको 2020-25 के इलेक्शन में नज़र आया, मोदी की गवर्नमेंट क्या है, 8 सीटों की बढ़तरी पे, और वो भी कोलिजन पार्टनर्स की, तो उसको सस्टेन वो कर रहा है, और उसके अंदर वो ये जिंगोइज्म और इस चीज़ें कर रहे हैं, उसका एक नुकसान भी हो रहा है इंडिया की आर्म फोर्सेस की जो लीडिंग फोर्स है, हर मार्शल रेस जिसको कहते हैं, वो है सिख या गोरखास, वो सारे इससे फायर एंड डिसिडेंट फ्यूरी कोर, तो इसलिए आपको हमारे यहाँ यूनिटी का फैक्टर ज़्यादा नज़र आ रहा है आपकी आर्म फोर्सेस का। दूसरी तरफ इंडिया कहता तो है कि इट इज़ क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड थिएट्रिकल कमांड सिस्टम, कि नॉर्दर्न कमांड होगी, वेस्टर्न कमांड होगी, सेंट्रल होगी और मैरीटाइम, किसी पे काम नहीं हो रहा। तो वहाँ का मीडिया जो है वो रियलिटी से डिविएट करता है, उनकी जो लीडरशिप है वो शायद फूल्स, वो जिसको आप कहते हैं ना इंग्लिश, लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज में। मुझे तो ये भी, जब मैंने कल मोदी साहब की तकरीर सुनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो मुझे तो एक और चीज़ का भी शक हो रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्चुअल पिक्चर नहीं बताई जा रही। ये भी होता है कि जब आपके इस तरह के स्ट्रॉन्ग फनेटिक लीडर्स आ जाते हैं और उनके साथ उनके अपने कोड्स आ जाते हैं जो कि आइडियोलॉग्स होते हैं, तो वो ये भी एक काम करते हैं कि उनको शायद यही बताया जा रहा हो कि सब अच्छा है, और उसी जोन में उन्होंने तकरीर कर दी। क्योंकि कोई भी लीडर तो अपनी तकरीर में वो बातें की जो उनके DGMOs ने भी नहीं की थी। नहीं, देखें, कोई भी इस स्टेचर का लीडर जो 2 दफ़ा इलेक्ट हो चुका है, 20,000 प्लस से वो यूके से रूलिंग पार्टी का हिस्सा है, जिसमें आपने गुजरात का, तो ये तो कल की उसकी स्पीच इस तरह लग रही थी कि यहाँ तो ये स्ट्रेटजिकली बहुत नाइव है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके अपने जो जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, और उनको वो फीड किया जा रहा है जैसे बॉलीवुड की मूवी है। वॉर इज़ डिफरेंट, वॉर प्रैक्टिकल है, और ये डेमोस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि ये तो कहीं हो ही नहीं सकता कि इंडिया की बढ़तरी होती तो वो हमें माफ़ कर देता। बिल्कुल, प्रिसाइजली द पॉइंट। हुमायूं खान साहब, ज़ाहिर है कि जब हम ये अमेरिका वाला फैक्टर जो है कि ये तो सबको पता है कि अमेरिका ने किरदार अदा किया इस जंगबंदी में, लेकिन समहाउ ये भी एक तासुर है कि ये जंगबंदी अमेरिका ने इसलिए करवाई कि जिस किस्म की तबाही का आगाज़ हो गया था, तो वो जिसके ऊपर अमेरिका ने इस रीजन में अपने एक पिट्ठू के तौर पर इतना अरसा इतनी इन्वेस्टमेंट की है, वो एग्जॉस्ट हो रहा था। पाकिस्तान से लड़कर जाहिर है कि इंडिया कितनी दिहाइयाँ पीछे चला जाता, तो अमेरिका ने अपना कौन सा, ये अमेरिका ने अपने मफाद के तहत ही ये सब कुछ करवाया ना। जी बिल्कुल ईसा, इसके दो एंगल हैं। एक तो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आई गेस रियलाइजेशन वहाँ पे बढ़ चुकी थी। अभी जिस तरह वहीद साहब ने भी कहा और जसपाल साहब बोल रहे थे, अगर आपको याद हो 6 और 7 की दरमियानी शब जब उन्होंने ये अपना ऑपरेशन दोबारा शुरू किया पाकिस्तान की तरफ, तो उसके बाद से जो हमें उनके मीडिया के ऊपर जो चीज़ें पता चली या सुनी या देखी, वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र
اور ان کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے دنیا کے ہر کیپٹل کو جو ہے نا وہ فون کیا. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک آپ اگریسو پوسچر پہ ہیں, اس کے ساتھ آپ جو ہے نا مارکو روبیو کو فون کر رہے ہیں, آپ وانگ یی کو فون کر رہے ہیں, آپ جاپنیز پرائم منسٹر فارن منسٹر کو کر رہے ہیں, یو اے ای کو کر رہے ہیں, سعودی, قطری, ان سب کو انہوں نے کیا. اب یہ کرنا کیا بتاتا تھا کہ دیر واز اے فیئر کہ ہم یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اگر جو ریٹیلیشن ہوگی وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی, تو دے وانٹڈ سم تھنگ اس سے پہلے ہی کہ وہ تیار ہوں. ایک اینگل یہ تھا. دوسرا, اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ دیکھیں تو جب انہوں نے سیز فائر کیا, ایک تو یہ بھی ایک بہت بڑی خفت ہے انڈیا کے اندر کہ جی ہماری طرف سے کیوں نہیں آئی, کہ بیان یہ ہم نے کیوں نہیں دیا, کہ امریکن پریزیڈنٹ نے ٹویٹ میں بتایا کہ ہم نے دونوں کو کہا اور دونوں نے مان لیا. اس میں جو رپورٹ آئی ہے سیکرٹری روبیو کی وہ یہی تھی کہ ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ اور رجیت دول صاحب کے ساتھ گفتگو کے بعد ہم نے پاکستان کو اپروچ کیا اور پاکستان ایکسیپٹڈ اٹ. اب یہ دیکھیں, یہ دو بڑی بات ہے. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب ہم اس معاملے کو ایک نیوٹرل جگہ پہ لے کے گفتگو کریں گے. جو پاکستان کا بڑے عرصے سے موقف رہا کہ ہم کشمیر کے معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے تھے, وہ ایک تو انہوں نے وہ خود کر دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, جو پہلے اتنی نہیں تھی, جو پچھلے چند عرصے میں دیکھی. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ایک امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے ساتھ ایکول ٹریڈ کریں گے. تیسرا پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا وہ ریالٹی ہے. چائنا جو ہے وہ خطے کا ایک بہت بڑا ملک تھا اور انڈیا کو تیار کیا جا رہا تھا بڑے عرصے سے اس کے خلاف. اب جب انہوں نے دیکھا کہ خطے کے ایک چھوٹے ملک نے 3 دن کے اندر جو ہے نا اتنی بڑے لیول کے اوپر ان کی جو متس تھیں کہ ریڈار ڈیفینس سسٹم اور آرٹلری اور میزائل اور ایئر فورس, تو وہ ایسے کریش ہوئیں. تو آئی تھنک یہ وہ ٹائم تھا جس میں امریکہ نے انٹروین کیا کہ ہمارا جو وہ بلوارک ہے خطے کے اندر, اگر 2 دن اور ہم نے ان کو دے دیے تو یہ اس لحاظ تک چلے جائیں گے کہ ہم اپنی ساکھ کو بچانے میں ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ تینوں چاروں فیکٹر تھے, کمبینیشن آف دیم ایکٹڈ. لیکن انڈیا کو کیا, ہمایوں خان, کیا یہ جو ہم نے دیکھا کہ فرام دا ویری بگننگ 22 اپریل کے بعد سے ساؤتھ بلاک میں بلا کر جن لوگوں کو بریف کیا جاتا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے, کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ پہلگام کو آپ کیسے لنک کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. صرف یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ماضی کا فلاں ٹریک ریکارڈ ہے, ماضی کا فلاں شخصیت کا فلاں بیان ہے, لہٰذا ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار ہے. تو انڈیا کو کیا یہ لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری مسئلہ اینڈ انٹرنیشنلی وہ اتنی بڑی اکانومی بن چکا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے اوپر کوئی آبجیکٹ نہیں کرے گا اور سب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر بھی ہے یہ. تو یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک اور جو وار کی جو اسیسمنٹ تھی نا, یہ اس کا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ آپ ایک ایسے واقعے کے اوپر جس کی نہ تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ اس کی کوئی ایویڈنس ہے. دیکھیں آج تک کوئی ایویڈنس نہیں آیا. 2 یا 3 تصویریں انہوں نے نکالی ہیں جنریٹڈ, جو ان کے اپنے میڈیا نے بھی اس کے اوپر بہت ساری بات کی. اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسپیچ کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور آپ اگلے دن نہیں اگلے گھنٹے کے اندر کہتے ہیں یہ پاکستان نے کیا. اب یہ ساری چیزیں ہو جانے کا مقصد ہے کہ وہ پہلے سے تیار تھے. بار بار ہم نے اس چیز کو فالس فلیگ آپریشن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تیاری پہلے سے تھی اور اس کی انفارمیشن بھی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس بھی, اور اس کے اوپر ایک نہیں کئی دفعہ پہ پریس کانفرنس کے اوپر ذکر ہو چکا ہے. یہاں سے یہ حرکت کر کے ازیوم یہی کرنا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے انڈیا کو جو ایک ایگو بوسٹر بڑے عرصے سے مل رہا تھا امریکہ کی طرف سے یا کچھ اور جو ہے ویسٹرن ممالک کی طرف سے کہ آپ اب بہت بڑے ہو چکے ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر S-400 لینے پر کاٹسا کی سینکشنز نہ لگے, ویور مل جائے. ترکی تک جو ہے اس کو F-35 کے پلیٹ پروگرام سے نکال دیا. دیکھیں اگر ہم دونوں نے مطلب ایک ٹائم پہ دھماکے کیے تھے, اگلے ہفتے 10 دن کے بعد وہ دن بھی آنے والا ہے, تو اس میں سینکشنز لگتی ہیں صرف پاکستان پہ. آپ سول نیوکلیر ڈیل کا ڈاکٹر صاحب سے ذکر کر رہے تھے, جاپان نے ان کے ساتھ کر لی, آسٹریلیا نے یورینیم انریچمنٹ کی کر لی, امریکہ ان کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. تو یہ کلیئر انڈیکیشن تھی کہ خطے میں ہم نے اس ملک کو بڑا بنانا ہے. اب وہ بڑا بنانا تو وہ ایک اپنی طرف سے تھا, وہ زیادہ اپنے آپ کو بڑا بننا شروع ہو گئے تھے اور سمجھنا شروع ہو گئے تھے. تو اس لیے وجہ سے انہوں نے جو یہ اٹیک کیا, اور ازمپشن بھی یہی تھی کہ اپنے الیکشن جو بہار کے اور اگلے آنے والے ہیں کیرلا کے الیکشن جو شروع میں یو پی کے بھی, کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی اور جو ہے نا وہ اب کی بار 400 سے پار والا جو نیریٹو ان کا تھا وہ نہیں ان کو ملا, 264 ملے ان کو سیٹیں, اور یہ بڑی تھوڑی کولیشن کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو بڑھانے کی کوشش تھی, وہ بیک فائر ہوئی. اور اب جو ہے وہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, اگر آج کی جو اسپیچ ان کی سنیں, اپنی ہی ساری اسپیچ کانٹرڈکٹری تھی. ایک ہی سانس میں اتنے جھوٹ بولنا بھی ایک بڑے فن کی بات ہے کہ آپ نے اشارے کر رہے تھے کہ ایسے ایسے کر کے وہ گر گئے, تنکوں کی طرح بکھر گئے, نشٹ ہو گئے ہوا میں, اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس تباہی جو ہے وہ مچا دی, اسکولوں کو بھی گرا دیا, مسجدوں کو بھی گرا دیا, ہر چیز ہی تباہ کر دی. مجھے بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے بات کریں گے کہ ہر کرائسس میں, ہر بحران میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. کچھ چیزیں جو شاید مسنگ تھیں پاکستان میں,
वो अब होती हुई दिखाई दे रही, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें भी अब पाकिस्तान में होती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम था, एक सियासी मारा मारी थी, यूनिटी नहीं नज़र आती थी और एक ख़ास किस्म की लड़ाई चल रही थी गुज़श्ता 3 सालों से। नरेंद्र मोदी ने अपने तौर पर जो कुछ भी किया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो गया। पाकिस्तान में जिस यूनिटी की कमी थी वो अब नज़र आ रही है। हमने हैरान कुन तौर पर देखा, वहीद हुसैन साहब मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, वज़ीरे इंफॉर्मेशन, वज़ीरे इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब जो अब गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। वहीद हुसैन साहब, यहाँ से तारीफ़ होती है, DJISPR तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स की बात होती है, वो पहले तो डिजिटल दहशतगर्दों की बात हो रही थी ना, अब वो कीबोर्ड वॉरियर्स की बात होती है और एक यूनिटी का एक माहौल बन रहा है। अडियाला जेल मुलाकात हो गई आज इमरान खान की सिस्टर्स की। अडियाला जेल से नरेंद्र मोदी के हवाले से जो कॉशन का पैगाम आया है और इंडिया के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की बात आई है, और फिर जो ये सारी शाह महमूद कुरैशी के ख़त आ रहे हैं, अब वो छप रहे हैं, उनके मजमून जो हैं वो छप रहे हैं, तो ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है हमने। आई थिंक जी देखें, जब भी हिंदुस्तान की बात आती है, जब भी, ये आप याद रखें कि पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, आपकी मजहबी सियासी जमातें हों या हमारी राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, लेफ्टिस्ट हों, सेंटर टू राइट और लेफ़्ट हों, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वो इकट्ठी हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से PTI ने डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ चीज़ों से उन्होंने एस्केप किया, वो नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म का यहाँ से मैसेज गया, और इस दौरान इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आप देखें तो कोई हार्श किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो आपको ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिखाई देती है, और ज़ाहिर है कि फोर्सेस के ख़िलाफ़ तो करनी भी नहीं चाहिए, ना किसी ने की है। तो ये तो हिंदुस्तान की वजह से कौम को यूनाइट कर दिया गया। जो इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ये अब याद रखें कि वो उसी तरह चलते रहेंगे। उसमें अभी नहीं तो मे भी 2 महीने 3 महीने के बाद ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब को PTI के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो बाहर निकलें और अपना एक रोल जो है वो पाकिस्तान की सियासत, ख़ासकर पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो रोल उनका आएगा तो गवर्नमेंट में आएंगे। क्विकली एक मैं बात ज़रूर करूँगा हिंदुस्तान के हवाले से। देखें, एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के अंदर भी और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, ख़ासकर ये जो बांग्लादेश का जो एलिमेंट है उसको आप बिल्कुल जहन में ज़रूर रखें कि दे हैव इन्वेस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स और 45 ईयर्स समथिंग लाइक दैट। वहाँ से जो कुछ हुआ और वहाँ की आवाम ने उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी जिसने बिल्कुल हर चीज़ को जैम करके रखा हुआ था, और वहाँ पे इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल था उसको देखें उनकी आवाम ने उसको कट कर दिया, एंड नाउ दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान। एक ये बहुत बड़ा एक एलिमेंट भी मुझे दिखाई देता है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट में फ्रस्ट्रेशन है। कश्मीर के हवाले से 370 का उन्होंने उसको रिवोक किया 35A, उसके बावजूद कश्मीर के अंदर कोई बड़ी तब्दीली जो है, यानी तब्दीली माइंडसेट की जो तब्दीली है कश्मीरियों के अंदर, कि वो हिंदुस्तान की किसी भी उन्होंने उनके जो एक्शन था उसको उन्होंने बिल्कुल तस्लीम नहीं किया। तीसरा एलिमेंट ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुस्तान एक सर्टिफाइड दहशतगर्द है जिसने BLA जैसी उसको टेररिस्ट ग्रुप्स को बलूचिस्तान के अंदर और TTP और दाइश जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को KP के अंदर जो है उन्होंने एक्टिव करने के बावजूद वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर सके जिसको वो हासिल करना चाहते थे कि पाकिस्तान में जो CPAC है, पाकिस्तान के अंदर जो यूनिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए, ख़राब किया जाए। ये वो फ्रस्ट्रेशन है उसके पीछे जो कुछ हिंदुस्तान जो है। सही। डॉक्टर ज़फ़र जसपाल साहब, ये कितना डेंजरस है, कितना ख़तरनाक है? नरेंद्र मोदी अब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी अपार्ट फ्रॉम द पहलगाम इंसिडेंट जहाँ पर सिविलियंस को टारगेट किया गया, विच इज़ ऑब्वियसली कंडेमेबल, लेकिन एक ऐसा ख़ित्ता जिसके ऊपर 76 साल से मज़ालिम का सिलसिला है, वहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस होती है जिसको इंटरनेशनली जिसको जस्ट स्ट्रगल कहा जाता है, जो टेररिज्म के साथ जिसको आप इक्वेट नहीं कर सकते, द वे इंडिया ने ये सारा काम जोड़ा है कि इसको भी आप दहशतगर्दी करार दे दें, जहाँ पर एक जस्ट फ्रीडम की स्ट्रगल चल रही है या चलती रही है,
اور یہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شرارت اگر کرنا چاہے دو ایٹمی ملکوں کے درمیان، ایک ٹیرر انسیڈنٹ ہو، نہ اس کی کوئی تحقیق ہو، نہ اس کی کوئی تفتیش ہو، اور ڈائریکٹ ایک ملک پر الزام لگا کر آپ حملہ کر دیں۔ دیکھیں جو کشمیر کی سچویشن ہے وہ تو ڈپلوریبل ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ بھی کوئی زیادہ ریلائبل نہیں ہے، فریجائل سیز فائر ہے، کیونکہ انڈیا نے امریکنز کی اسسٹنس سے فوراً نکلے ہیں تاکہ انٹرنیشنل بارڈر سے جو وار ہارزنٹلی اور ورٹیکلی انکریز ہو رہی تھی وہ روکی جائے۔ کشمیر میں جو رپورٹس آ رہی ہیں تو اس نے ود ان دی کشمیری انوسنٹس کے خلاف جو اس کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جس کو آپ بچر آف کشمیری مسلمز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اسٹریٹجی زیادہ اسٹرینتھن ہو گئی ہے، اور اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کافی حد تک خاموش بھی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت آپ نے امریکنز کے اوپر آپ نے سوال کیا، جو ہمایوں صاحب نے بھی کہا وہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم نے شملہ کے بعد 2 پارٹیز میں ہم رہ گئے، یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک امپریشن انڈیا نے دیا، اور جرنل بنتا بھی ہے کہ یہ بائی لیٹرلی باتیں کر رہے ہیں، ان کا ایگریمنٹ ہو گیا، یہ چیزیں خود ریزالو کر سکتے ہیں، مگر میزریبلی انڈیا اور پاکستان فیل ہوئے بائی لیٹرلی۔ اس دفعہ جب آپ نے کہا کہ ہم اس کو سسپینڈ کریں گے، اور ساتھ آپ نے تھرڈ پارٹی، تو جب ٹرمپ کہتا ہے کہ ہی ول پلے اے رول ان اے کشمیر، جو کہ تھرڈ پارٹی انڈیا کی چھیڑ ہے، تیسری پارٹی، حالانکہ ہر کام میں وہ تھرڈ پارٹی کو لے کے آتا ہے، ہمیں الیج کرنا ہو تھرڈ پارٹی، جو اگر کوئی اور کام کرنا ہو تھرڈ پارٹی، مگر جب بات اس طرح کہتے ہیں نہیں جی میں تھرڈ پارٹی میں نہیں جاؤں گا، تو اب تھرڈ پارٹی میں تو خود گیا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں جے ڈی وینس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور امریکنز کی ہیں، 9 تک وہ انڈائریکٹلی انڈیا کا جو نریٹو تھا اس کو اگر سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو بائی ضرور کر رہے تھے، کیونکہ اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان شیل کوپریٹ ان دی ٹیررسٹ اگینسٹ دی ٹیررزم ٹیررسٹ ایکشن بائی انڈیا۔ اس کے بعد ساؤتھ ایشیا مطلب اٹس نن آف آور بزنس۔ جس دن آپ نے ریٹیلیٹ کیا، اس کے بعد ان کو جب انہوں نے اپروچ کیا، اس کے بعد دے اسٹارٹڈ موونگ اہیڈ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، 1948 میں انڈیا خود گیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، ریزولوشن اپنی مرضی کی بنی، پاس ہوئی، ہم نے ایگری کر لیا، اور اب اس سے بھاگ گیا۔ یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو انڈیا از ناٹ اے ٹرسٹ وردی، بٹ انفارچونیٹلی جو ویسٹرن کمیونٹی بھی ہے وہ بہت زیادہ انڈیا کی اکنامک مارکیٹ اور اس کی اس ویلیو پہ جاتی ہے، اور اس میں دیکھیں یہ سارے شاپ کیپر کائنڈ آف ڈاکٹر صاحب یہ مینٹلٹیز ہیں۔ بتائیں کہ ہم جس ایسکلیشن لیڈر پر تھے کہ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد پھر ہم میزائلز کے اوپر آ گئے، میزائلز داغے جا رہے ہیں، اس ایسکلیشن لیڈر میں اب انالیسز موجود ہیں بہت سارے لوگوں کے، کچھ کہتے ہیں کہ شاید وہ موقع آ گیا تھا، کچھ اور گھنٹے یہ معاملہ جاری رہتا، ایک دن اور معاملہ جاری رہتا تو لو ییلڈ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ٹپ کے اوپر معاملہ جا رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر سے اس دنیا کو بچا لیا ہے۔ بالکل جو پاکستان کی کنونشنل اسٹرینتھ پاکستان نے دکھائی ہے، کیا اس سے جو نیوکلیئر کے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب ہوگا ڈائریکٹلی آپ اس نہیں، یہ دیکھیں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے نا، ہمارے بھی اور انڈینس تو بالکل ہی، انڈین میڈیا نے اس طرح کا جہالت پھیلا دی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی کہا نیوکلیئر بہت ڈفرینٹ چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2019 آن ورڈ پاکستان کی اگر ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے NCA میٹ، اس کے بعد سٹیٹمنٹ نہیں آتی۔ انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ کوئی پٹاخے دیوالی کے لیے نہیں ہے، نائٹ آف میسیکر کی بات کی، ہم نے کبھی نہیں کی۔ دوسری طرف آ گیا، انڈیا کہتا ہے وہ کنونشنلی سپیریئر ہے، اس کا نمبر ویسے بھی ہمارے سے زیادہ ہے، ڈیفینس بجٹ $80 بلین ہے، ہمارا 7 بلین ہے۔ کنونشنل کی ایک اسپیکٹرم جو ہے وہ کافی بڑا ہے۔ انڈیا پاکستان جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر 40 کیا 2 مہینے 3 مہینے انٹینسو کنونشنل وار بھی کرے تو نیوکلیئر کی باری نہیں آئے گی۔ اور یہ جو ٹیکٹیکل آپ کہتے ہیں پاکستان نے یہ کر دیا، جہاں لو ییلڈ یا جس کو آپ کہتے ہیں بیٹل فیلڈ، دیکھیں پاکستان کا کنسیپٹ ہے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس، جس کا مطلب ہے کہ وی آر ہیونگ این نیوکلیئر کیپیبلٹی ٹو فائٹ ایٹ آل لیول آف دی اسپیکٹرم، ٹیکٹیکل، تھیٹریکل، آپریشنل، یہ ایک ہمارا اپنا کیلکولیشن ہے ایڈوانس اسٹیٹ آف دی نیوکلیئر اسٹیج میں۔ باقی دیکھیں ابھی تو کنونشنل شروع ہوا، کنونشنل میں بھی آپ کی بوست کی ڈاگ فائٹ تک بھی ہم نہیں گئے، اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے، تھرڈ سٹیپ ہے، وہ پھر گراؤنڈ فورسز موو ہوتی ہے، پھر سی پہ آتے ہیں۔ یہ تو بڑی ڈبیٹ ہے۔ ہاں ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ نیوکلیئر ٹینک کرائسس تھا 2019 میں، جب انڈیا نے اناؤنس کیا کہ میں نے اپنے نیوکلیئر ایسٹ سی پہ ڈپلوائے کیے ہیں،
یہ ان کی اناؤنسمنٹ ہے. اس کا مطلب اس دفعہ بھی ہوں گے. اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. مگر ورلڈ میں یہ اب ایک نئی ڈیبیٹ آئے گی کہ نیوکلیئر کے امبریلا کے اندر پہلے انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ ہم شاید کنونشنلی ویک ہے, اس لیے وہ شرارت کرتا تھا کہ شاید ہم نیوکلیئر پہ جائیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا, ہمیں بدلنا نہیں. کنونشنلی جس طرح یہ ڈیمونسٹریٹ ہو گیا ہے, پاکستان از فار سپیریئر ٹیکنالوجیکلی اینڈ ٹریننگ وائز. نومیریکلی جو انڈیا کو غلط انڈیا کے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر آپشن ملے تو ہم چین سے تو لڑنا پسند کریں گے, پاکستانیوں سے ہم نہیں لڑیں گے. دے آر بیٹر فائٹرز. نہیں چین they are better fighters. They said it. مگر وہ گلوان بھول جاتے ہیں, چین نہیں کہ you are faced with, یعنی میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کی گفتگو سن رہا تھا, and he said کہ you are faced with an army which can operate Chinese equipment better than the Chinese. تو نہیں, اس کو ساتھ یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ JF تھنڈر ہم نے خود بنایا ود دی چائنیز اسسٹنس, اور جتنے بھی ہم ویپنز یوز کر رہے ہیں ہمارے فائٹرز اور ہماری آرم فورسز اس کے ساتھ ایوالو کر رہی ہیں. تو ہمایوں خان صاحب ذرا کوئکلی یہ بتائیے گا کہ ویسے تو انڈیا کی سوائے سمندر اور بھوٹان کے کسی سے نہیں بنتی, اپنے ارد گرد جتنی بھی ہمسائیگی ہے, بھوٹان کے ساتھ بھی تھوڑے بہت مسائل رہتے ہیں, لیکن فرینکلی اسپیکنگ ہر ملک کے ساتھ مسئلہ ہے. تو یہ جو ایک سوال ہے کہ کیا اگر پاکستان کے ساتھ ایک ایسا سینیریو ہوتا ہے, بہت سارے لوگ تھیوریٹیکلی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ اس پر آتا ہے, ٹپنگ پوائنٹ کے, جہاں پر چائنا جو ہے وہ بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اروناچل پردیش, لداخ, گلوان, ڈوکلام پلیٹو, ان نتھولا پاس, ان تمام ایریاز میں فرنٹس جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں. از دیٹ پاسبل؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل. ابھی جس طرح ڈاکٹر جسپال نے بات کی, اگر آپ گلوان والے کرائسس سے لیں تو ابھی تک اس کے بعد سے کوئی 12 سے 14 ڈفرنٹ ٹاکس ہو چکی ہیں ان کی بارڈر مینجمنٹ کے اوپر, ایک بھی سکسیسفل نہیں ہوئی. اور ابھی بھی جو ہے نا بہت سارا ایریا جو ہے وہ دا چائنیز سائڈ ہیو ٹیکن فرام دی انڈین سائڈ اس کے بعد سے, اور اس کو بڑا انڈین میڈیا کے اوپر بھی بہت موقعوں پہ بتایا گیا کہ اس سائڈ پہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے اور آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا ایریا اسی طرح بدستور ہے جو کرائسس سے پہلے سے تھا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں دو پہلوؤں دیکھیں. ابھی ڈاکٹر جسپال کہہ رہے تھے پاکستان آرمی, ایئر فورس, نیوی انڈیجنسلی اتنے کیپیبل ہیں کہ اپنے اس کو ڈیفینڈ کر سکے, اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے جو ہے نا بیٹل ہارڈی آرمی, ایئر فورس اور نیوی ہیں, کیونکہ ہم پچھلے 40 سال سے جو ہے دہشت گردی کی جنگ, کبھی امریکہ کی ایک جنگ میں, کبھی دوسری اس میں جو ہے ہم اس کا لڑ رہے تھے. تو وی آر ویری ویل پریپیئرڈ. اس کے ساتھ جو ہماری ڈپلومیٹک وہ جو ہے اس میں ہم نے چین کو اتنا قریب اپنے کر لیا ہے بیکاز آف آر گڈ پالیسیز, بیکاز ہم ان پرنسپل ہر موقع پہ جو انٹرنیشنل لا کے اوپر بات آتی ہے اس پہ اوپر کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں فیٹف کے اوپر ہمارے اوپر جو الزامات لگے, ہم نے 3 سال مسلسل محنت کر کے کسی جو مختلف جو اس کے لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان سے ڈیمانڈ تھی نا, اگر ان کو لکھ کے جو کیا جائے, جو اعتراضات تھے وہ تقریباً کوئی 20,000 پیپرز کے اوپر بھی وہ پورے نہیں آتے. اور پاکستان ہیز ریگرسلی ورک ٹوگیدر ان اے ویری سنکرونائزڈ وے. تو وہاں سے نکلے, دنیا نے ریئلائز کیا. ہم نے جو وار اینڈ ٹیرر کے اوپر بے تحاشا آپریشن کیے, دنیا اس کو مانتی ہے. آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ کے قریب جانے جا چکی ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اور یہ دنیا کی جنگ تھی جس میں ہم آئے اور اب ہم اس کو اپنی سمجھ رہے ہیں, اور سمجھنی چاہیے بھی, کیونکہ جب اگر آپ آ جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو یہ ریئلائزیشن آلریڈی تھی. اب جو ہمارا ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے وہ بھی ہسٹری میں اس کی ایگزامپلس دی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جیو پالیٹکس کے سینس میں ہم بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہیں جو دنیا میں کہتا ہے کہ تجارت بڑھائی جائے, کنیکٹیوٹی بڑھائی جائے. دوسری سائڈ پہ ایک وہ ملک ہے جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے, وہ اپنے کسی بھی دوست یا دشمن ممالک اس کے ارد گرد ہیں, ان کے ساتھ نہ تو اس کی تجارت بڑھ رہی ہے. بنگلہ دیش جو اس کا 40 سال سے ایک اتنا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا, وہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا نارتھ ایسٹ اسٹیٹس پہ قبضہ کر لیں گے. ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی ان کی. ٹاکنگ اباؤٹ چکنز نیکسٹ, سلیگری کوریڈور, سکم سے پھر آگے کیا معاملات ہوں گے. پھر یہ شو کرتا ہے کہ ان کی فارن پالیسی اور ہماری پالیسی میں کیا کیا جو ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. ہمایوں خان صاحب, ڈاکٹر ظفر جسپال, وحید حسین صاحب, اور آغاز میں ہمارے ساتھ ایئر کمانڈر خالد چشتی بھی موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.